الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال إمام الصادق عليه السلام عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال زائر الحسين مشفع يوم القيامة ل100 رجل كلهم قد وجب لهم النار ممن كان في الدنيا من المسرفين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين المطيع لله ولرسوله والحسن والحسين. السلام عليك يا ثائر الشهداء ورحمة الله وبركاته. सबसे पहले मैं क़नावात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टीम के पूरी इंतज़ामिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टीम के मुंतज़मीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेज़बान का मैं ममनून व मुतशक्किर हूँ कि सालहाए गुज़श्ता की तरह इस साल भी हमें इस टीवी चैनल के ज़रिए से मोमिनीन से सामीन से मुखातिब होने का मौका फ़राहम किया। मैं ममनून हूँ इंतज़ामिया का। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, इनके सेहत में, इनके अमवाल में बरकत अता फ़रमाएँ और एक बेहतरीन सिलसिला क़नावात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पूरी दुनिया में हुसैन का पैगाम पहुँचा रहे हैं। दर हकीकत ज़ियारत अर्बईन मुक़द्दिमा है ज़ुहूर इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए। दर हकीकत ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुक़द्दिमा है, आमदगी है ज़ुहूर इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए। यूँ तो बहुत सारे वाक़यात, लम्हात और बहुत सारे ऐसे फरमुदात आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँचे हैं और हम चाहेंगे कि कुछ का हम तज़किरा करें ताकि हमें मालूम हो कि मौला आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फ़जीलत क्या है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत अर्बईन को अलामत मोमिन में से करार फरमाया है। अब यकीन कीजिए कि ज़िंदगी का हर वो लम्हा, हर वो वक्त इंसान जब आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के इन फरमुदात पर अमल करता है, इन अक़वाल पर अमल करता है, तो ईमान की ताज़गी भी होती है, रूह की ताज़गी भी होती है और अपने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से क़ुर्बत का एक बेहतरीन मौका भी फ़राहम होता है। यकीन कीजिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस वो ज़ात है जिन्होंने अलामत मोमिन करार दिया है ज़ियारत अर्बईन को। यानी इंसान चाहे सरज़मीन करबला में हो, चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में हो, ज़ियारत अर्बईन जब भी पढ़ेगा वो मोमिन कहलाएगा। और अलामत यह है कि दुनिया के जिस कोने में भी, जिस वक़्त भी आपको मौका मिले, आपको वक्त मिले, ज़ियारत अर्बईन की तिलावत ज़रूर कीजिए। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी रिवायत में 5 चीज़ों की पेशनगोई दी, 5 चीज़ों का तज़किरा किया, 5 चीज़ें बतलाए कि अलामत मोमिन 5 है। सबसे पहले ज़ियारत अर्बईन है जो ईमान और को कामिल करने के लिए मोमिन की अलामत करार पाती है। ज़ियारत अर्बईन जब आप तिलावत करते हैं तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की अलामत यह है कि ज़ियारत अर्बईन की तिलावत कीजिए। दूसरा यह है कि आप अपने हाथ के दाएं हाथ में अंगूठी पहनिए, अकीक की अंगूठी, ये अलामत मोमिन कहलाएगी। अब यकीन कीजिए
کہ بس اوقات مومنین سوال کرتے ہیں، مومنین پوچھتے ہیں کہ ہم عقیق کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب لوگ وجہ پوچھتے ہیں تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننے کی سب سے بہترین وجہ اور سب سے بہترین جو عظیم تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیق وہ پتھر ہے، وہ حجر ہے جس نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کو پہلے ایکسپٹ کیا ہے، پہلے قبول کیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور علامت مومن کے طور پہ اس کو پہنا بھی جاتا ہے۔ اور امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں بیان فرمایا۔ یقین کیجئے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ تربت مولا پہ کیجئے، سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ تربت سید الشہداء تربت کربلا پہ کیجئے۔ امام علی مقام علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو کہ ان مومنین میں شمار ہو، ان مقدس علائی میں مومنین کو اپنے ہاتھوں پر اپنے کردار پہ سجانے والوں میں شامل ہو تو تربت سید الشہداء پہ سجدہ کریں جب بھی نماز پڑھیں۔ ویسے تو سجدہ آپ پتھر پہ بھی، یعنی سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے، اور اپنی جبین کو جس چیز پر رکھنا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حکم دیا ہے قرآنی آیات سے، نبی کریم کے فرمودات کے مطابق، وہ پتھر پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہو اور لکڑی پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہو، گھاس پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہو، لیکن افضل ترین جو علامت مومن قرار پایا ہے امام حسن عسکری کی روایت میں وہ تربت سید الشہداء پر۔ یقین کیجئے تربت پہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو کائنات کا پروردگار اس روئے زمین کو تخلیق 1000 سال، یعنی روایت بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ سے 1000 سال پہلے اس زمین کو خلق کیا گیا ہے، اور اس زمین پر جو بھی نبی اس سرزمین کربلا سے گزرا ہے وہ اس زمین پہ سجدہ کر کے گزرا ہے۔ تو یہ ایسی مقدس سرزمین ہے جس کا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اور یہ ایک عظیم تحفے کے طور پہ پہچانا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر زائر جب یہاں زیارت کے لیے آتا ہے تو اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو تربت کا گفٹ لے کے جاتا ہے، تربت امام حسین علیہ السلام لے کے جاتا ہے۔ آپ کی نماز کی تکمیل، آپ کی نماز کا معراج، آپ کی نماز کی قبولیت اللہ کی ذات ہے، لیکن سب سے بہترین سجدہ کرنے کا مقام جو ہے نا وہ تربت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور پانچویں چیز اور چوتھی چیز جو بیان کیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہو، بسم اللہ جہرن کہنا ہے۔ یقین کیجئے بسم اللہ کا بلند آواز میں کہنا یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو بطور مومن کے طور پہ اس علامت کو آپ کے لیے میرے لیے واضح فرمایا ہے۔ اور آخری یہ ہے کہ اس روایت کا کہ اگر مومن ہو، اگر علامت مومن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو دن میں 51 رکعات نماز، 51 رکعات اواحد و 50 رکعات نماز آپ نے پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے جب یہ 51 رکعات آپ پڑھیں گے تو آپ کی ایمان کی سند جو ہے نا امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں، آپ کے صحت میں، آپ کے عمر میں برکت ملے گا۔ اور یہ 51 رکعات کس طرح بنتے ہیں؟ واجب نماز جو آپ 5 وقت کے پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ مستحب نمازیں ہیں جس کو غفلے مستحبات نماز، یا جس کو کہیں کہ ہر واجب نماز کے بعد نافلہ نماز، ان نمازوں کو اگر آپ اکٹھی کریں گے اور اس کے ساتھ نماز تہجد کو ملائیں گے تو 51 رکعت بنتے ہیں۔ 51 رکعت یہ مومن کی علامت میں سے شمار کرتے ہیں، اور مومن کی علامت وہ ہے جس کو آپ انجام دینے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس فرمودات پر، اس قول پر، اور اس عظیم مولا کے اس قول پر ہم عمل کر سکیں گے۔ علامت مومن، یقین کیجئے سرزمین کربلا میں اس وقت 40 کا وہ سما ہے، دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں۔ لوگ مومنین پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے کہ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسا تھا جس میں زائرین کو استقبال کیا جاتا ہو، زائرین کے لیے موقف کا اہتمام کیا جاتا ہو، زائرین کے لیے یہ تمام سہولیت ہو؟ تو ہمیں روایت سے ملتے ہیں کامل الزیارت میں یہ بات واضح ہے۔ امام علیہ السلام
امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چاہنے والے کے ساتھ اس راستے میں گئے جو نجف کا راستہ جو قادسیہ کی طرف جاتا ہے، یعنی کربلا کی طرف جاتے ہیں، اس جگہ میں بیٹھے سب سے بڑے شاہراہ پر، یعنی اس زمانے کے سب سے بڑے ایسے راستے پر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ اپنے چاہنے والے سے کہا کہ مجھے ایک خیمہ یہاں نصب کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں میرے جد کی زیارت پر جانے والوں کے لیے میں استقبال کروں اور ان کے لیے پانی پیش کروں، ان کے لیے چائے پیش کروں، ان کے لیے راحت، ان کے لیے عزت، ان کے آبرو اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ان کے استقبال کر سکوں۔ جب اپنے چاہنے والے اس صحابی کے ساتھ نجف کے راستے میں یعنی آجی بس یقین کیجئے کہ زندگی کے یہ مراحل، زندگی کے یہ عظیم لمحات جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ پاتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں آپ کے روح میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی جو آپ کو سرور، آپ کو خوشی دے گی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی میرے زندگی کے لیے یہ کافی ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ خیمہ نصب کرو، اور چائے کا اہتمام، پانی کا اہتمام کے لیے وہاں پہ خیمہ نصب کرنے کے بعد کہا کہ جو کوئی بھی اس راستے سے گزرے گا وہ میرے پاس لے کر آئیں ان کو۔ وہ انتظار کرتے رہا، ایک اونٹ پر سوار ہو کے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، اور وہ صحابی جاتے ہیں قریب، کیا ہے موسیٰ، روایت نقل کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ بن قاسم الخضرمی، جو آگے بڑھ کے اس اونٹ سوار کو استقبال کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو فرزند رسول سے ملاقات کراؤں، امام صادق سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ تو جب قریب لے کر آئے تو امام علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، ان کو قریب بٹھایا، اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہوئے، یہ موقف تھا دنیا کا پہلا موقف جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے پانی پیش کیا، اور امام علیہ السلام نے اپنے اس زائر کا استقبال کیا۔ کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا میں یمن سے آ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ فلاں فلاں راستے سے ہو کر آئے ہو؟ تو امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، تعجب کیا، اور کرنے کے بعد کہا کہ مولا میں جس راستے سے گزر کر آیا ہوں وہ مجھے معلوم ہے اور کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ پوچھا تو امام علیہ السلام نے اس کا نام بتلایا اور اس کے بعض اوصاف بیان کیا، تو اور تعجب ہوا، کہا کہ میرے اوصاف اور میرے کچھ چیزیں مولا نے جب بیان کیا ہے تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، یقیناً یہ فرزند رسول ہے، یقیناً یہ فرزند علی و بطول ہے، یہ ہمارے حقیقتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ اعرابی تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، گھٹنے ٹیکنے کے بعد کہا مولا میں زیارت کے لیے آیا ہوں اور کربلا کے راستے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا وہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ مجھے اولاد کے کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، نہ میں روزی روٹی کے مقصد کے لیے آیا ہوں، نہ میں صحت کے معاملات کے سلسلے میں آیا ہوں، میں فقط قبر سید الشہداء کے پاس نماز پڑھوں، قبر سید الشہداء کے پاس جا کے زیارت کروں، بس فقط میرا مقصد یہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جب تم قبر سید الشہداء پہ جاتے ہو، سلام کرتے ہو، تو کیا اپنی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ میں اپنی زندگی میں رزق میں وسعت پاتا ہوں، صحت میں بہتری پاتا ہوں، اور میں اپنی موت کو شہادت کی موت پاتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام مسکرائے اور بہت خوشی محسوس ہوئی۔ امام علیہ السلام نے کہا میں بتلاؤں اس سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہے، کہا کہ جو تم زیارت کرتے ہو اس زیارت کی قبولیت یہ ہے کہ تم جب زیارت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک زیارت کے بدلے میں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ اعرابی، وہ یمن کا آنے والا زائر امام حسین تعجب کرتے مولا میں زیارت امام حسین کروں اور حج کا ثواب مجھے ملے؟ تو امام علیہ السلام نے پھر فرمایا، کہا کہ تمہیں 2 حج کا ثواب ملے گا، سید الشہداء کی زیارت عارفاً بحق ہی کرو گے۔ تو ایک مرتبہ پھر تعجب سے کہا مولا عارفاً بحق ہی زیارت کرنے سے مجھے 2 حج کا ثواب ملے گا؟ امام علیہ السلام نے پھر بیان کیا، کہا تمہیں 3 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر جب تعجب کیا تو کہا کہ تمہیں
30 حج کا ثواب ملے گا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا۔ جب یقین کریں، جب یہ تمام چیزیں دیکھا تو وہی امام صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے عن سیف بن تمار سے کہا کہ زائر الحسین مشفع یوم القیامہ، زائر مولا حسین علیہ السلام قیامت کے دن شفیع بنیں گے، سفارش کنندہ بنیں گے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو گناہگار ہیں۔ روایت جو بیان کرتی ہے عن سیف بن تمار علیہ السلام، عن سیف بن تمار عن جعفر الصادق علیہ السلام قال زائر الحسین مشفع یوم القیامہ، یہ زائر امام حسین علیہ السلام شفیع بنیں گے قیامت کے روز۔ لمئت رجل، ایک زائر 100 لوگوں کو شفاعت دیں گے، سفارش کریں گے جہنم سے چھڑانے کے لیے۔ وہ 100 لوگ کون سے ہوں گے؟ کون سے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے جن کے لیے اس زائر کی سفارش جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو جو ہے نا اہمیت دے گا۔ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اسراف کرنے والے لوگ ہوں گے، یعنی ممن کان فی الدنیا من المسرفین، کہا دنیا میں اسراف کرنے والے لوگ ہوں گے جس کی اسراف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، لیکن زائر امام حسین کو اللہ اختیار دے گا کہ اگر یہ سفارش کریں گے تو ان کو جہنم کی آنکھ سے ان کو جنت کی طرف جو ہے نا بچا سکتے ہیں، جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جہنم کی طرف سے ان کو نکال کے جنت کی طرف داخل کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیزیں جو کائنات کے پروردگار نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ دیکھیں دنیا کے تمام گوشے گوشے سے آج کل جو زائرین اس وقت سرزمین کربلا کی طرف آ رہے ہیں، میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ ان کے لیے کچھ باتیں ایسی بیان کروں جو یقین کریں کہ جب سرزمین کربلا کی طرف ان کی ہر قدم بڑھے اور سرزمین کربلا کی طرف ان کے شوق میں اضافہ ہو۔ اب جب ایک زائر اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو یقین کریں اس دن سے اس کا حساب، اس کا ثواب شمار ہوتا ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نجب میں امیر المومنین کے حرم میں جا کے نیت کریں یا ہوٹل سے نیت کریں۔ عزیزان جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو زائرین میں آپ کا نام شمار ہو گیا ہے۔ یہ عزیزان جب آپ اپنے وطن سے نکلے ہیں تو آپ کا زائرین میں آپ کا نام شمار ہو گیا ہے۔ تو جب آپ اپنے وطن سے جب نکلتے ہیں تو غسل کر کے نکلیے، اور اس کے بعد شرق، مغرب، شمال، جنوب کے تمام مرحومین کی جانب سے نیت کیجیے۔ شرق، مغرب، شمال، جنوب کے تمام مومنین کی طرف سے نیت کیجیے، خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے آپ نیت کیجئے تاکہ آپ کی زیارت جامع اور مانع ہو جائے۔ آپ کے بارے میں جب لوگ پوچھیں کہ قبلہ محترم عزیز آپ زیارت پہ گئے تھے تو آپ جب زیارت پہ گئے تھے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا یا نہیں یاد رکھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دعاؤں میں، اپنی زیارت میں آپ کو شامل رکھا ہے۔ یقین کیجئے کہ جب زیارت پہ آپ جاتے ہیں کسی بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت میں، خصوصی طور پہ جب امیر المومنین کی زیارت پہ پہنچتے ہیں، سید الشہداء کی زیارت پہ پہنچتے ہیں، کاظمین میں پہنچتے ہیں یا سامرہ میں پہنچتے ہیں، زیارت سے فراغت کے بعد کونے میں بیٹھے کسی جگہ میں، خود تحت قبہ اگر آپ کو جگہ ملتا ہے تو بہت ہی مناسب جگہ، اگر تحت قبہ نہیں ملتا ہے تو حرم کے کسی کونے میں بیٹھ کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کی سوروں کی تلاوت کیجئے، اور کرنے کے بعد ان سورہ مقدسہ کو امیر المومنین کو، سید الشہداء کو، انصار سید الشہداء کو ہدیہ کیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جو ہدیہ، جو گفٹ عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کی صورت میں، قرآنی سوروں کی صورت میں گفٹ دیا ہے۔ تو آپ تلاوت کرنے کے بعد، کیونکہ حکم ہے کہ جب زیارت پڑھیں گے، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے سید الشہداء کو ہدیہ کریں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کئی سورے اگر ہو سکے تو پورا ختم قرآن کیجئے، اور ختم قرآن آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو قلب قرآن سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہے، ان 7 مبین کی تلاوت کرنے کے بعد سید الشہداء کو آپ ہدیہ کیجئے، اور سید الشہداء کو جب ہدیہ کریں گے تو اس کے بعد اپنی دنیا کے معاملات کے لیے، اپنی دنیا کی چیزوں کے بارے میں آپ دعا کریں، کہ واسطہ دے کے دعا کریں کہ پروردگار تجھے سید الشہداء کا واسطہ، پروردگار تجھے ابا عبداللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے اس امام مظلوم کا واسطہ جن کے صدقے میں پوری کائنات اس وقت مخزون ہے، جن کے صدقے میں پوری کائنات اس وقت دنیا کے اندر سرور و ملال میں ہے، کیونکہ حجت خدا
امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، حجت خدا چہاردہ معصومین علیہ السلام ہے. ہم ان کو معصوم جانتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی غلطی سوچنا تو کیا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیکر صداقت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طہارت کا پیکر قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا ہے. اس لیے جب ان کا واسطہ دیں گے تو کائنات کی زمین کے اندر آپ کی ہر مشکل بھی آسان ہوگی، آپ کی ہر مصیبت بھی آسان ہوگی، آپ کو دنیا کے اندر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی شہید کے بارے میں جو اعلان ہوا ہے وہ اعلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، کہ تم گمان بھی نہیں، اور جو لوگ یعنی ولا تحسبن الذين قتلوا تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو تم ان لوگوں کو جو راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، ان کے مرنے کے بارے میں تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. بس یقین کیجئے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ایسے بہت سارے مراحل اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. امام صادق علیہ السلام نے یوں تو ہر زیارت کے بارے میں ظاہر کو چاہیے کہ ایسا اہتمام کریں کہ مولا کے زائرین کے لیے جب آپ زیارت کی طرف نکلیں، امام صادق کی زیارت کی طرف نکلیں، مدینہ جب جائیں یا مکہ جب کربلا آئیں، سامرہ آئیں، کاظمین جائیں یا نجف میں آئیں، تو امام علیہ السلام نے امام حسین کی زیارت کس انداز سے انجام دیا ہے. امام صادق کے زیارت کا یہ فلسفہ کامل الزیارت میں لکھا ہے. امام علیہ السلام جب جاتے ہیں نہر فرات سے غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اپنی آستینوں کو کھولتے ہیں، اور اپنے آستینوں کو کھولنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی گریبان کو کھولنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں ایک غریب، لاچار اور بے کس کی طرح امام علیہ السلام غم کی وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. اور امام علیہ السلام جب قدم بڑھاتے ہیں آپ کے زیارت کے لیے، سید الشہداء کی زیارت کے لیے، ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے، انصار سید الشہداء کی زیارت کے لیے، آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ، سکینہ کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ جب زیارت کے لیے جب قدم بڑھاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے امام کو ایسا کبھی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ ایک غریب لاچار کی طرح امام علیہ السلام اپنی قدموں کو اٹھاتے ہیں، اور غم کی وہ کیفیت ہے کہ امام علیہ السلام کے رخسار سے آنسو جاری ہوتے ہیں. بس یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی یہ کیفیت دے، جب سرزمین کربلا میں جائیں تو ہم غسل کریں، اور غسل کے بعد اپنے آستینوں کو کھولیں، اور اپنے آستینوں کو کھولنے کے بعد یہ کیفیت ہو کہ امام علیہ السلام کی طرف جب بڑھیں تو آنسو جاری ہو. ہم دنیا کی تمام خوشیاں اپنی اپنی جگہوں میں رکھیں، لیکن جب سرزمین کربلا میں جب آتے ہیں تو یقین کیجئے سرزمین کربلا وہ زمین ہے جس میں غم کا احساس ہوتا ہے، جس میں پیاس کی احساس ہوتا ہے، جس میں ایک غریب لاچار نے اپنی دین کو کس انداز میں بچایا ہے. بس عزیزو، اس دعا کے ساتھ کہ میں اپنے اس پروگرام کو اختتام کرتا ہوں. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، پروردگار دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے ہمیں اور آپ کو اور تمام سامعین و ناظرین کو. وفی الآخرت شفاعت الحسین، پروردگار آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرمائے. واکتبنا مع زوار الحسین، پروردگار ہمیں زائرین کے سچے زائرین میں شمار فرما. واحشرنا تحت لواء الحسین، پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کے علم کے سائے میں قیامت کے روز محشور ہونے کی توفیق عطا فرما. وادخلنا الجنہ من باب الحسین، پروردگار جب ہمیں دنیا سے آخری ہمارا اختتام ہو، پروردگار ہمیں اس دروازے سے ہمیں داخل ہونے کی توفیق ہمیں اس دروازے سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما جس سے حسین داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالی. والسلام علیکم. حسین